बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अंदर खाने क्या हो रहा है। अंदर खाने काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल व अफ़कार हैं। ना ही सिचुएशन रावलपिंडी के कंट्रोल में है और ना ही सिचुएशन 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के कंट्रोल में है। और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त मुंतखब किया गया है शरीफ फैमिली को, मुस्लिम लीग नवाज को, शरीफ फैमिली को, नवाज शरीफ साहब को, मरीम साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, इनको मुंतखब, इनका इंतखाब किया गया है कि छोड़ें बाकी सारी बातों को। जरदारी साहब को भी इस्तेमाल कर लिया, मौलाना को भी इस्तेमाल कर लिया, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छी जो कारकर्दगी है वो रही है नून लीग की। नून लीग को जो हुक्म दिया गया, नून लीग ने और शरीफ फैमिली ने उस हुक्म की उससे बढ़कर तामील की। हमने कहा 2 बंदे उठाएं, उन्होंने 100 बंदा उठा लिया। हमने कहा 100 उठाएं, उन्होंने 1000 उठा लिया। हमने कहा 1000 उठाएं, उन्होंने 12,000 बंदा उठा लिया। और उसके बाद 25 मई से लेके 9 मई और 9 मई के बाद से लेके आज तक बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। और जो हमारी अभी ज़ुबान पे ही होती है, हमारी स्ट्रेटजी ज़ुबान पे ही होती है, हमारे जहन में अभी तक तख़य्युल में होता है कि हमने करना क्या है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मीडिया के साथ, तो वो फ़ौरन उससे आगे बढ़ते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं और वो फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम कहते हैं प्रोसिक्यूट करें, वो परसिक्यूट कर देते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जनाब, हम कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करें, वो कहते हैं मुकदमा नहीं, हम उठा लेते हैं। तो ये सारा कुछ, इतनी अच्छी कारकर्दगी कौन इसके अलावा कर सकता है। और लिहाजा वो मरीम साहबा से भी बहुत खुश, नवाज शरीफ साहब से भी बहुत खुश, शहबाज शरीफ साहब से भी बहुत खुश, राना साहब से बहुत खुश, ख्वाजा आसिफ साहब से बहुत खुश, सब पे बहुत खुश हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब इससे अच्छा कोई और हो नहीं सकता। इतनी ताबेदारी बाजवा साहब खुद बता चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब से थोड़ा सा उनसे बात करने में दुश्वारी होती थी। शहबाज शरीफ तो है ही बहुत डरपोक, और इतना डरपोक है, इतना कमज़ोर आदमी है कि इसके अपने वजीर इसकी बेइज्जती कर देते हैं तो ये नहीं बोलता। और हमारे सामने भी ये सर तस्लीम खम यूँ करके बैठे रहते हैं। तो इसलिए इनसे अच्छा ताबेदार और कौन हो सकता है। तो बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इतनी सादा नहीं है। और इसलिए इसके बावजूद अब एक अंडरस्टैंडिंग सी करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ये करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कुछ अर्सा के लिए बाहर रहें, तो शहबाज शरीफ साहब ही आगे ड्राइविंग सीट पे होंगे, नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहें। और ये नवाज शरीफ साहब को लाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वरना तो क्या मसला है, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ सकते। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ साहब को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। और उधर मरीम साहबा को नीचे रखेंगे दबा के और उनको भी लॉलीपॉप देते रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ही होंगे। मरीम साहबा बहुत कोशिश कर रही हैं और भरपूर किस्म की कोशिश कर रही हैं। मरीम साहबा को एक पैगाम गया था, पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये हुआ कि इमरान खान साहब की खामी निकाली गई, यानी कि उनको नेगेटिव लिस्ट में क्यों रखा जा रहा है। उनमें से एक वजह ये थी, बड़े बदतमीज़ हैं जी, बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और उनके पास जब जाएँ कोई बात करने के लिए, जो 3.5 साल का तजर्बा है, तो बाजवा साहब ने कहा कि वो बातें इतनी जल्दी नहीं मानता था, तो इसलिए उनको तो वो नहीं है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का भी यही मसला है। लिहाजा तजर्बे की रोशनी में शहबाज शरीफ साहब के नाम कुर्रा फाल निकला कि ये बिल्कुल जो भी बातें करते हैं वो मान लेते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इलेक्शन के नतीजे में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को छोड़ने वाले जो गए हैं, इमरान इस्माइल, अली जादी, फवाद चौधरी साहब और मौलवी महमूद ने आके एक इंकशाफ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जी अली जादी ने, मैंने और इमरान इस्माइल ने और फवाद चौधरी ने, अभी हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। ये एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है कि हमने तो अभी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। तो पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की जबकि वो मौजूद थे। उस इमरान इस्माइल साहब भी स्टेज यानी कि मेन नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा थे, अली जादी भी थे। फवाद चौधरी साहब अलबत्ता पीछे बैठे थे, अपना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वो पिछली नशिस्तों पर बैठे थे, जैसे बहुत सारे लोग बैठे थे वहीं पर वो भी बैठे थे। तो मौलवी साहब ने ये किया। अब ये हुआ क्या है, ये एक नया स्क्रिप्ट लाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है।
اور عمران خان تک ظاہر ہے فواد چودھری صاحب کیسے، کیونکہ فیصل چودھری، فواد چودھری یہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے، اور اتنے قابل اعتماد کہ تمام مقدمات بھی فیصل چودھری اٹینڈ کرتے تھے، فواد چودھری صاحب بناتے تھے، اسٹریٹجی بھی وہ بناتے تھے، اتنے بلائنڈ فیتھ تھا۔ اب یہ جو کچھ ہوا اس پہ ابھی تک اسی لیے عمران خان صاحب نے کسی بھی جانے والے پہ نیگیٹو ریمارکس پاس نہیں کیے، اور افسوس کا جو اظہار کیا انہوں نے عامر کیانی پہ کیا اور شرین مزاری پہ کیا، ان کا مجھے بہت افسوس ہے، ان بہت پریشر تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نیگیٹو کوئی رائے نہیں دی۔ اس لیے اب علی زیدی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسی طرح علی زیدی صاحب پہ بہت انہوں نے، فیصل واڈا کی لڑائی ہوئی تو فیصل واڈا کے بجائے علی زیدی کو انہوں نے فوقیت دی، وہ ان کو اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتے تھے کراچی میں، اور بھرپور اختیار دیا۔ حلیم عادل شیخ کے مقابلے میں علی زیدی صاحب کو دیا۔ علی زیدی نے بہت سارے الیکشن ہروائے بھی، یعنی کہ ان کی موجودگی میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکے، ضمنی الیکشن بھی نہیں جیت سکے، تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ چاروں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی نہیں کی۔ اب ایک اور کام ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے، کچھ بھیجے گئے ہیں، سندیش سے دیے گئے ہیں کہ ان کو راضی کر لیا جائے کہ آپ رضاکارانہ طور پہ از خود ایک سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن ان کے از خود ایک سائڈ پہ ہونے سے کیا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے پروجیکٹ تو اس سے بڑا کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں آئیں گے جی، اور نواز شریف صاحب کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں، خان صاحب کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں، جو اس سے نیچے دوسرے درجے کی لیڈرشپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا۔ تو یہ ہر کسی کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیرو رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس کو تو آنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو تو آنے نہیں دینا، تو نون لیگ اور ان کو آنے دینا۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو پتہ تو چل رہی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں مختلف سورسز سے جو انفارمیشنز آتی ہیں، وہ انفارمیشنز کو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کہ جب ہم کسی کا نام بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پہ بات ہوئی تھی تو وہ بیچارے جو ہمارے دوست ہیں وہ پھر مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دو دو تین تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی لیک ہو جاتی ہے خبر۔ تو بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اہالیان پنڈی ہیں، وہ پنڈی والوں کا جھکاؤ جو ہے اب مکمل طور پہ ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کی طرف اور مریم صاحبہ کی طرف، اور وہ کہتے ہیں کہ بس نون لیگ انہی کو تکڑا کرو، انہی کے ساتھ معاملات طے کرو اور انہی کو ہی آگے بڑھاوا دیں، زرداری صاحب کو رہنے دیں، زرداری صاحب کو جتنا ہم نے استعمال کرنا تھا کر لیا، مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے، ان کا بھی ایشو نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہی نون لیگ کے ساتھ ہی کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں آگے اس طریقے سے ہوں گی وہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ چیزیں جو ہیں اب دوبارہ سے اب فائنل راؤنڈ کھیلا جانا ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی بدستور اس بات پر قائم ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے، اور اکتوبر میں، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے الیکشن کب ہوں گے، لیکن جو مولانا اور نون لیگ کے درمیان آپس میں چل رہے ہیں معاملات خراب ہیں، اور اس کی ریزن ہے کہ ظاہر اقتدار ہے، اقتدار کا کیک وہ پھر ہر کوئی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو حصہ ملے، لیکن پھر بھی مولانا اور نون لیگ کے درمیان کام شروع ہو چکا ہے، اختلافات موجود ہیں، ملاقات بھی ہو گئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی کل ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اگر اس کی فوٹیج دیکھ لیں تو مولانا کافی خوش نہیں ہے، بامر مجبوری، وہ کہتے ہیں کہ اس کی فوٹیج آپ غور سے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ دوبارہ سے یہ کام شروع کیا جائے گا، لیکن ان کے خلاف، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو چاہ رہے تھے 9 مئی کی بنیاد پہ فوجی عدالتیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ، وہ کوئی مشکل کام نظر آ رہا ہے، فوری طور پہ اس پہ کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل جو ہے بنیادی ریزن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس وقت ٹرائل کیا جاتا ہے یا 15 دن بعد کیا جاتا ہے، یعنی اگر یہ موجودہ گورنمنٹ تو ہے آپ کی 14 اگست تک، اگر اس کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا 1 سال کی آگے بڑھایا جاتا، اس میں بھی ایک رکاوٹ ہے، اس میں یہ رکاوٹ ہے کہ اگر یہ 14 اگست تک یہ ہے، 14 اگست سے پہلے یہ کام کرتے ہیں، ایمرجنسی لگا کے پارلیمان کی مدت 1 سال بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا 6 مہینے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیلنج ہو جائے گا معاملہ، اور چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے، اور یہی سپریم کورٹ ہے۔
عطا بندیال صاحب بیٹھے ہیں چیف جسٹس، اور اس پہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بنے. اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس پہ فل کورٹ بنے گی، اور فل کورٹ کے سامنے جب یہ چیز جائے گی، اور ایون فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی اگر ہوتا ہے، کیونکہ کل جو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو گولیاں ماری گئی ہیں، یعنی کہ ان کے گھر پہ فائرنگ کی گئی ہے، وہ بھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک اس میں بہت زیادہ تقریر کرتے ہوئے کچھ باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم آرمی فوجی عدالتوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم چیلنج کریں گے، اور نہ صرف چیلنج کریں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ فل کورٹ بنائی جائے، یعنی تمام ججز سنیں مقدمہ. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ججز ہیں جو ان فوجی عدالتوں کو آئینی قرار دیتے ہیں. وہ اس حد تک پلاننگ جو ہے وکلا برادری جو ہے وہ اس حد تک کر رہی ہے یہ سارے کام. اس لیے وکلا جو ہیں وہ اب کنونشن کراچی میں بھی ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، بلوچستان پشاور میں بھی ہوگا. یہ وکلا کنونشن اب ہوں گے اسی طریقے سے، اور اس پہ آگے معاملات کو بڑھایا جائے گا. تو لہٰذا یہ جو انفارمیشنز ہیں، یہ ریزسٹنس ہیں، یہ مزاحمتیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں. کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن بھی اس وقت تک نہیں کروانا چاہتے جب تک کہ عمران خان صاحب میدان میں ہیں اور نواز شریف صاحب نہیں ہیں. نواز شریف صاحب آئیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، ان کی سزائیں ختم ہوں، وہ ایلیجیبل ہوں، اہل قرار پائیں، جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نا اہل قرار پائیں. عمران خان صاحب نے اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، اور کل انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب بہت ہو گیا. اور جس طریقے سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گھروں بے گھر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، یہ ایکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، دو صوبوں میں خاص طور پر لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا خوف کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ جی بہت ہو گئی، اب ہم جد و جہد کریں گے. اور دوبارہ وہ ایک کال دینے والے ہیں، عمران خان صاحب ایک کال دینے والے ہیں، پرامن احتجاج کی کال، بڑی ہی انوکھی قسم کی کال، جس میں اگر عمران خان صاحب کو رسپانس مل گیا اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے خالی ہاتھ نہتے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور پھر اہلیان راول پنڈی جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب ہم نے الیکشن بھی نہیں کروانا اور ہم نے آگے بھی نہیں بڑھنا. اس کی ریزن ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب موجود ہیں 15 ستمبر تک وہ موجود ہیں، اور اگر یہ اسمبلی نہیں توڑتے، اس کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ اقدام بھی چیلنج ہوگا فوری طور پہ. کیونکہ یہ سارا کام اگر کرنا ہے تو انہوں نے جولائی میں کرنا پڑے گا یا اگست کے پہلے ہفتے میں کرنا پڑے گا. اگست کے پہلے ہفتے میں یہ کرتے ہیں تب بھی جو ایک مہینہ اور ایک 10 دن یہ پورے کے پورے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور وکلا کے پاس، کہ اس ایک مہینے کو جو ایمرجنسی لگا کے 1 سال ایکسٹینڈ کریں گے، وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے. تو صورتحال بڑی ہی ہے دلچسپ ہے. یہ نہیں ہے کہ تمام کارڈز جو ہیں وہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے پاس ہیں یا پنڈی کے پاس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ابھی کچھ کارڈ پتے باقی ہیں، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی کافی پتے باقی ہیں. لہٰذا تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، سیاست دیکھیں، اور اس کے بعد پھر سچویشن کس طرف جاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.